बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं बड़ी बेचैनी से एयरपोर्ट पर खड़ी फ़हद का इंतज़ार कर रही थी। आज पूरे 5 साल बाद वो दुबई से पाकिस्तान आ रहे थे। मेरी बेताबियों का बढ़ जाना तो एक फ़ितरी सी बात थी। अभी कुछ देर पहले ही उनका जहाज़ कराची की सरज़मीन पर लैंड हुआ था। जैसे जैसे मुसाफिर अपनी ट्रॉली लिए बाहर आ रहे थे, बेचैनी से मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल उस वक्त परेशान सा होने लगा जब तमाम मुसाफिर आ चुके थे। बस फ़हद ही कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मेरी आंखें बेचैनी से अपने शोहर को देखने के लिए बेताब थीं और वही मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद फ़हद मुझे नज़र आए। उनके साथ में एक सियाफ़ाम हबशी औरत को देखकर हैरान हुई थी, जो फ़हद से हंस हंस कर बातें कर रही थी। फ़हद बस धीमा सा मुस्कुरा रहे थे। मैं फ़ौरन से फ़हद के पास गई थी। मुझे देखकर फ़हद की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैं बेख्तियार उनके साथ जाकर लग गई। फ़हद ने मुझे हल्का सा साथ लगाकर मेरी कमर सहलाई, फिर मुझे पीछे कर दिया। फिर मुझसे उस सियाफ़ाम हबशी औरत का तारुफ़ करवाने लगा कि ये टीना है, जिसके पास मैं दुबई में काम करता था। ये सुनकर मैंने बड़ी गर्मजोशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर सलाम किया, क्योंकि उस औरत की बदौलत ही तो ये सब मुमकिन हुआ था। मेरे सारे ख्वाब सच्चे हुए थे, लेकिन उस औरत ने बड़ी हकारत से मुझे सर से पैर तक देखा और मुंह टेढ़ा करके बस हाय कहने पर ही इक्तफा किया था। मेरा हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। मुझे उस औरत का ऐसा रवैया अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो फ़हद की बॉस थी, इसलिए मैं मजबूर थी कि उसके नखरे बर्दाश्त करती। गाड़ी वापसी में फ़हद ने ड्राइव की थी। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब फ्रंट सीट पर मैं बैठने लगी, लेकिन मुझसे पहले ही वह हबशी औरत बैठ गई। मजबूरन मुझे पीछे की नशिस्त पर बैठना पड़ा। घर में मैंने हर चीज़ फ़हद की पसंद की बनाई थी। खाना खाने के बाद मैंने उस टीना नामी काली हबशन से कहा वो गेस्ट रूम में आराम कर ले, ताकि मुझे भी फ़हद से बातचीत करने का मौका मिल सके। जब से फ़हद आया था, वो औरत फ़हद के साथ ही चिपकी हुई थी। मेरा सारा मूड ख़राब होकर रह गया था, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब वो फ़हद से कहने लगी, उठो फ़हद, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर फ़हद की रंगत फीकी सी पड़ गई थी। बर्जस्ता फ़हद ने मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें चुरा गया। उसने टीना से कहा, तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब उस टीना नामी औरत ने मेरे सामने फ़हद के रुखसार पर बोसा दिया और गेस्ट रूम में चली गई। ये मेरे ज़ब्त से बाहर की बात थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फ़हद उठकर खड़ा हो गया, मेरे पास आया, कहने लगा, तुमने फ़ोन पर जो लिस्ट मुझे अपनी चीज़ों की दी थी, वो सब टीना ने ही अपने पैसों से ख़रीदी थी, और ये घर, यहाँ की आसाइशें, ये सब भी टीना के एहसानात से हैं, इसलिए मुझे कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ज़ारा, ये कहकर फ़हद ने सामने रखे अपने अटैची की तरफ इशारा किया, ज़ारा ये सब तुम्हारे लिए है, लिस्ट मिलाकर देख लेना, कोई भी चीज़ कम नहीं है। ये कहकर वो गेस्ट रूम में चला गया और मैं बेदम सी होकर सोफ़े पर ढह गई। मुझे याद आने लगा जब मेरी शादी फ़हद से हुई थी। छोटे से कमरे में बमुश्किल ही मेरा फर्नीचर पूरा आया था। मैं रूसी लिबास में बेहद परेशान हाल बैठी थी। कमरे में लगा पंखा उस कमरे की हबस और गर्मी को ख़त्म करने के लिए नाकाम सा था। जब फ़हद अंदर दाखिल हुआ तो बजाय शर्माने के मेरे पास शिकवा का ढेर था। मैंने कहा, फ़हद प्लीज़ एक एसी तो लगवा लेते यार, इस गर्मी में मैं इस अरूसी लिबास में मज़ीद नहीं बैठ सकती। ये कहकर मैं फ़ौरन बेड से खड़ी हुई और बिना फ़हद की ख्वाहिशात का एहतराम किए अपने कपड़े तब्दील करने चली गई। ये भी नहीं सोचा कि वो मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहता हो, मुझे सराहना चाहता होगा। मुझे तो फ़हद के कमरे को देखकर ही उसकी कम मायगी का रोना पड़ गया था। अपनी पसंद की शादी पर मुझे चंद घंटों में अफसोस सा होने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरे शिकवे और शिकायतें भी बढ़ने लगीं। फ़हद, किचन बहुत छोटा है, खाना बनाते हुए मेरा दम घुटता है, प्लीज़ तुम ऑफ़िस में अपने बॉस से बात करो और टाइम लगाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतनी गर्मी और तंगी में चंद दिन में ही कमला कर रह गई थी। ज़ारा, मैंने बॉस से कह दिया कि कल से ही मैं ओवर टाइम भी शुरू कर दूंगा और कुछ एडवांस भी ले लूँगा, लेकिन घर के अखराजात निकाल कर मैं बस तुम्हें एयर कूलर ही लेकर दे सकता हूँ, एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें चंद माह सब्र करना होगा। फ़हद ने मेरा हाथ थामकर बड़े प्यार से मुझसे कहा था। मैंने झटके से अपना हाथ फ़हद के हाथ से जुदा किया था कि मैं कुछ नहीं जानती। फ़हद, जैसे भी करो लेकिन एसी का इंतज़ाम करके दो। फ़हद मेरा कोलीग था, मैंने तो ऑफ़िस बस शौकिया ही ज्वाइन किया था वक्त गुजारी के लिए, क्योंकि मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वहीं ऑफ़िस में मुझे फ़हद की खूबसूरती
اور شخصیت نے ایسا جادو کیا میں اس پر مر مٹی تھی۔ فہد کو شادی کے لیے میں خود پرپوز کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کافی دیر چپ رہا تھا، پھر کہنے لگا زارا اب تک ہمارے بیچ بس دوستی ہی تھی، لیکن اگر تم شادی کی خواہش رکھتی ہو تو میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ میرا گھر بہت چھوٹا ہے، تنخواہ بھی تمہارے سامنے ہے، میں تمہیں وہ سب آسائشیں ہرگز بھی نہیں دے سکتا جو تمہیں تمہارے والد کے گھر مل رہی ہیں۔ اس وقت تو مجھے ان پیچیدگیوں کی پرواہ تک نہیں تھی، مجھے بس فہد کو حاصل کرنا تھا۔ میں نے کہا میں مینیج کر لوں گی، مجھے بس تمہاری محبت چاہیے۔ جب فہد نے میرے گھر رشتہ بھیجا تو میرے والدین نے مجھے بہت سمجھایا کہ بے شک فہد بہت شریف اتوار کا مالک ہے، لیکن تم اس کے چھوٹے سے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی، اور اگر تم نے فہد سے ہی اپنی ضد پوری کرنے کے لیے شادی کرنی ہے تو ہم سے یہ امید مت رکھنا کہ تمہیں مالی سپورٹ کریں گے۔ میں نے کہا مجھے ہر حال میں فہد سے ہی شادی کرنی ہے۔ عشق کی پٹی تو شادی ہوتے ہی فہد کا چھوٹا سا کمرہ اور گھٹن دیکھ کر اتر گئی تھی۔ فہد کی جس محبت کی خاطر میں نے ساری آسائشیں ٹکرائی تھیں، مجھے اب اسی محبت سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک ماہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا تھا۔ جب فہد ایک ایئر کولر لے آیا مجھے پھر بھی اس وقت کا انتظار تھا جب فہد اے سی لگواتا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اگلے ہی ماہ میں امید سے ہوگی۔ فہد بہت خوش تھا، لیکن میرا تو رو رو کے برا حال تھا۔ ہم تو ابھی تک ہانی مون ٹرپ پر بھی نہیں گئے تھے، اور اگر میں بچہ پیدا کرتی تو گھر میں آنے والی آسائشیں تو اس بچے کے خرچے کی نظر ہو جاتی جو مجھے منظور نہ تھا۔ میں نے ایک دن فہد سے کہا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر پہلی بار اس کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں گہری ہوئیں۔ فہد بولا اس بات کا کیا مطلب ہے زارا؟ میں نے کہا اس بچے کو ضائع کرنا چاہتی ہوں، ان تنگ حالات میں بچہ پیدا نہیں کروں گی، مجھے اپنے بچوں کو ایسے غربت میں نہیں پالنا۔ فہد نے پہلی بار مجھ سے سختی سے بات کی تھی، کہنے لگا جو بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے، میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، تم کفران نعمت کرو۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ میں نے کہا تم سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ میں کل ہی اپنی جان اس عذاب سے چھڑوا لوں گی۔ پہلے تم بچہ پالنے جتنی حیثیت تو کر لو، پھر بچہ بھی پیدا کر لینا۔ 2 ماہ میں ایک اے سی لے کر دے ہی نہیں سکتے، میرے بچے کے خرچے کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بات سن کر فہد مجھے تعصب سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں شادی سے پہلے اپنی حیثیت بتا چکا تھا زارا۔ میں نے کہا ہاں، بس میری ہی عقل پر عشق کا پردہ پڑ گیا تھا جو میں نے تم جیسے کنگلے سے شادی کر لی، لیکن اب تمہارے ساتھ زندگی گزار ہی رہی ہوں نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جیسی تنگی تم نے مجھے دے رکھی ہے، میں اپنے بچے ایسے نہیں پال سکتی۔ بچے چاہیے تو اور محنت کرو، پیسے کماؤ، ایک اچھے علاقے میں خوبصورت سا فلیٹ خریدو جس میں ہر سہولت موجود ہو، پھر مجھ سے بچوں کی ڈیمانڈ کرنا۔ فہد کہنے لگا، میں وہ ٹائم تک لگانے لگا، اور کیا چاہتی ہو تم؟ کیا دن رات مشین کی طرح بس کام ہی کرتا رہوں؟ وہ چلا کر بولا۔ میں اس سے زیادہ بلند آواز میں چلائی، ہاں بن جاؤ کمانے والی مشین، مجھے اے سی چاہیے، اچھا فلیٹ چاہیے، ایک لگژری لائف چاہیے جس کی میں عادی ہوں۔ آج تک تم نے مجھے دیا کیا ہے سوائے پیار کے؟ ایک بار کسی اچھے ہوٹل میں کھانا تک کھلانے نہیں لے کر گئے، ہنی مون ٹرپ پر نہیں لے کر گئے۔ میں اپنی دوستوں سے تمہاری وجہ سے کٹ کے رہ گئی ہوں، شرمندگی کے مارے میں انہیں تمہارے اس ڈربے نما گھر میں بلا نہیں سکتی۔ میری ساری دوستیں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، میرے گھر والے مجھ سے ملنا تک پسند نہیں کرتے۔ مجھے کیا ملا ہے تم سے محبت کر کے؟ فہد مجھے پیسہ چاہیے، فہد مجھے اچھا گھر چاہیے، مجھے آسائشیں چاہیے۔ مجھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنے اندر کا زہر میں نے آج اگل کر رکھ دیا تو فہد ایک دم چپ تھا۔ میں نے ایک لفظ تک نہ کہا، وہ اٹھ کر کمرے کے باہر چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو فہد گھر پر نہیں تھا۔ پورا دن وہ گھر نہیں آیا۔ رات کو جب آیا میرے لیے ایک ایسی خوشی کی خبر ساتھ لایا تھا کہ جسے سن کر میرا جھومنے کو جی چاہ رہا تھا۔ کہنے لگا اس کا ایک دوست دبئی میں نوکری کرتا ہے، وہ فہد کو دبئی بلا رہا ہے، لیکن وہ 5 سال سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ فہد کہنے لگا ان 5 سالوں میں مجھے امید ہے میں اتنے پیسے کما کر تجھے بھیج دوں گا کہ تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، لیکن سوچ لو زارا میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا، رہ لو گی میرے بغیر۔ نہ جانے اس وقت فہد کی نم آنکھوں میں ایسا کیا تھا، چند ثانیے تک میں کچھ بول ہی نہیں پائی، بس اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت اور بےتابیاں سی دیکھنے لگی۔ فہد مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، میں اس بات کی قائل تھی وہ جتنی محبت مجھ سے کرتا تھا کسی اور عورت کو چھونا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں اگر کچھ پل اور فہد کی آنکھوں میں دیکھتی تو شاید اپنے فیصلے پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا، اور مجھے اپنی لگژری لائف بہت پیاری تھی، اس لیے میں نے آنکھیں بند کی۔ میں نے کہا ہاں فہد، میں 5 کیا 10 سال بھی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، تم جاؤ، میری فکر مت کرنا،
میں چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی تاکہ میرا دل لگا رہے۔ میں نے جب یہ کہہ کر آنکھیں کھولیں تو فہد میرے پاس موجود نہیں تھا، کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ 2-4 دن میں فہد اپنی پوری تیاری کر چکا تھا۔ دبئی جانے سے پہلے فہد کچھ دیر بعد مجھے بہت غور سے دیکھتا رہا، کہنے لگا زارا میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، شاید تمہیں میرے نہ ہونے سے فرق نہ پڑے، لیکن مجھے تمہارے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر فہد نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، اپنی نم آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہاں جاتے ہی فہد کی نوکری لگ چکی تھی۔ اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی کال کی تو جوش میں نے فہد سے ان کی طبیعت اور سفر کا پوچھنے کے بجائے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ فہد آپ کی نوکری لگ گئی؟ تنخواہ کتنی ہے؟ لاکھوں دیں گے نا وہ؟ میرے سوالات سن کر جہاں فہد کچھ کہنا چاہتا تھا وہیں خاموش سا ہو گیا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید کال کٹ چکی ہے، مگر کچھ دیر بعد فہد بولا کہ فکر مت کرو، اب تمہاری تمام تر آسائشات پوری ہو جائیں گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اتنا کہنے کے بعد فہد کال کاٹ چکے تھے اور میں تو خوشی سے اچھلی تو پڑی تھی۔ میں کئی خیالی پلاؤ بنانے لگی۔ 1 ماہ بعد فہد نے مجھے لاکھوں روپے بھیجے، جنہیں دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے تو اپنے لیے اے سی خریدا اور چند ضروری اشیاء کے ساتھ ساتھ ایک کام والی بھی رکھ لی۔ کئی ماہ یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ فہد مجھ سے بہت کم بات کرنے لگا تھا۔ مجھے بھی فہد کی تبھی یاد آتی جب وہ پیسے بھیجنے میں دیری کر دیا کرتا۔ 2 سال گزر گئے اور ان 2 سالوں میں نے اپنی زندگی پوری طرح بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک اچھی کالونی میں بڑا گھر، عمدہ فرنیچر اور تمام تر قیمتی آسائشوں کے سامان میں نے اس گھر میں سجائے تھے۔ وہ گھر تو بالکل میرے خوابوں کے گھر جیسا تھا۔ میں خوشی سے سارا دن گھر میں دندناتی پھرتی تھی۔ سوسائٹی میں اپنی ایک داغ بنا رکھی تھی میں نے۔ 3 سال گزر گئے اور میں جب اس گھر کو دیکھتی تو مجھے تھوڑی اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ فہد بھی یہاں موجود نہیں تھا اور نہ ہی میری کوئی اولاد تھی۔ اگر اس وقت میں اپنی اولاد کے خلاف انتہائی قدم نہ اٹھاتی تو شاید آج میں یوں اکیلا پن محسوس نہ کر رہی ہوتی۔ فہد بھی تو ان 3 سالوں میں واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے جب بھی کال کرتی تو وہ کال کاٹ دیتے، اگر بات کرتے بھی تو بمشکل 5 منٹ۔ میں نے ان سے اصرار لیا کہ وہ واپس پاکستان آ جائے مجھ سے ملنے، بہت یاد آ رہی ہے ان کی، مگر فہد کہتے کہ اگر میں وہاں آ گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے مجھے الجھن سی ہونے لگی اور گھر مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ اتنا بڑا گھر، بڑی دیواریں، یہاں تو آس پڑوس کے ہاں جانے کا بھی رواج نہ تھا۔ اکثر اکیلے باہر جاتے ہوئے بھی ڈر سا لگتا تھا۔ آئے روز کی خبریں سن کر ڈر بھی لگتا۔ میرے پاس تو میرا شوہر بھی موجود نہیں تھا جو حفاظت کر سکتا تھا۔ جیسے تیسے 5 سال مشکل سے گزرے تھے کہ ایک رات گھر پر چور آ گئے۔ میں اکیلی عورت اور ملازمہ تھی۔ میں نے ہاس باختہ ہو کر روتے ہوئے فہد کو کال کی، مگر فہد نے کال کاٹ دی۔ وہ چور گھر میں گھس آئے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فہد کے نمبر پر میسج چھوڑا۔ وہ گھر میں تمام قیمتی سامان چرا رہے تھے، جبکہ میں ڈری سہمی بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی یہ دعا مانگ رہی تھی کہ خدارا ان سے میری عزت محفوظ رکھنا۔ کچھ دیر بعد پولیس آ چکی تھی۔ گاڑی کا سائرن سنتے ہی وہ چور بھاگ گئے تھے۔ میں نے شکر کے کلمات ادا کر کے جب موبائل اٹھایا تو فہد میسج پڑھ چکا تھا۔ اس نے ہی اپنے ایک دوست آفیسر کو کال کر کے یہاں بلایا تھا۔ اس کے بعد تو میرا اکیلا رہنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ شوہر کی موجودگی ہی در حقیقت عورت کی محافظ ہوتی ہے۔ میں نے فہد کو اپنی قسم دی کہ وہ واپس پاکستان آ جائے، جسے وہ مان بھی گیا تھا۔ میری آنکھوں سے اب چند آنسو نکل کر گالوں پر آئے تھے۔ گیسٹ روم کا دروازہ بند تھا۔ میرا شوہر فہد اور وہ حبشی عورت ٹینا دونوں اس بند کمرے میں موجود تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں ہر سو میں نے فہد کے پسندیدہ سفید گلابوں کے گلدستے سجا رکھے تھے، مگر تو وہ بھی میری ہی طرح مرجھا چکے تھے۔ میں بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی بستر پر آئی، لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی۔ آج تو میں فہد کو اپنے ہاتھوں سے ان کا پسندیدہ ناشتہ بنا کر دینا چاہتی تھی، مگر جو ہی کچن کی طرف بڑھی تو میرے قدم وہیں کے وہیں منجمد ہو گئے۔ کچن میں تو وہ سیاہ فام ٹینا کھڑی تھی جس نے اپنے گنگریالے بالوں پر رومال سا باندھ رکھا تھا اور وہ فہد کا من پسند ناشتہ بنا کر ٹرے میں سجا چکی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ فہد کی باس تھی اور افریقن لڑکی تھی جس کا بزنس دبئی میں تھا۔ اس کے باوجود وہ فہد کی پسند کا پاکستانی کھانا بنا کر تیار کر چکی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا شادی کے بعد آج پہلی بار میں خوشی سے فہد کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنانے جا رہی تھی، مگر میں ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ فہد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بعض اوقات وہ فہد کے منہ میں خود بھی نوالے ڈال کر نہ جانے
اپنی زبان میں کیا کہتی جسے سن کر فہد مسکرا رہا تھا۔ میرے اندر تو گویا آگ کی بٹی جل چکی تھی، میرا حلق کروا ہو چکا تھا۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میرا دل ٹوٹا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میں رونے لگی تھی۔ شاید مجھے اس لڑکی سے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فہد کمرے میں آیا، مجھے روتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا میں رو کیوں رہی ہوں؟ میں نے بس خالی نظروں سے فہد کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ فہد سمجھ چکا تھا، اس لیے مجھے کندھوں سے تھام کر بولا کہ وہ میری باس ہے، مجھے جو کہیں مجھے وہی ماننا پڑتا ہے، اور بدلے میں وہ مجھے لاکھوں روپے اور مہنگے تحائف دیتی ہیں جن کی بدولت آج تمہارے پاس ہر آسائش موجود ہے۔ فہد کے الفاظ سننے کے بعد میں مرجھائی ہوئی آواز میں بولی کہ فہد، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ 5 سال بعد آپ میرے پاس آئے ہیں، جانتے ہیں مجھے آپ کی کتنی کمی محسوس ہوئی تھی۔ میں آپ سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، آج رات آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئیں گے، میں فہد کو خبردار کرتی ہوئی بولی، جس کے جواب میں فہد ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ سارا دن ٹینا فہد کے ساتھ رہی اور وہ دونوں باہر گھومنے چلے گئے۔ واپسی پر ٹینا میرے لیے سونے کا ہار بھی بطور تحفہ لائی، جس کی کم سے کم قیمت بھی اگر لگائی جاتی تو شاید 70-80 لاکھ تھی۔ وہ تحفہ دیکھ کر تو میری آنکھوں میں چمک سی ابھر گئی۔ فہد میرے قریب بیٹھا تھا، آج رات وہ میرے ساتھ تھا، مگر ٹینا کے لائے مہنگے تحائف کو دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ میں اپنی باتیں چھوڑ کر بار بار ان چیزوں کی تعریف کرنے لگی، انہیں فہد کو دکھانے لگی۔ فہد خاموش رہا اور پھیکا سا مسکرا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے احساس ہوا تو اپنے اس لالچی پن پر شدید غصہ آیا۔ فوراً تمام سامان الماری میں رکھا باہر آئی تاکہ فہد کو واپس لا سکوں، مگر وہ ٹینا کے ساتھ اس کے گیسٹ روم میں موجود تھا۔ مجھے غصہ آیا اور میں بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر فہد کو بلانے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اندر سے فہد کی جگہ ٹینا باہر آئی، جو ایک انتہائی غیر مناسب لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے میری جانب ایک اچاٹ نظر ڈالی اور اپنے پرس سے نوٹوں کی گٹھی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور پھر بولی کہ دوبارہ ہمیں تنگ مت کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد دروازہ میرے منہ پر بند ہو چکا تھا۔ پیسے دے کر تو میں ہر شے سے بیگانی ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے وہ پیسے لیے اور واپس کمرے میں آ گئی۔ ان نوٹوں کی خوشبو تو جیسے مجھے دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ پسند تھی۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ فہد نے میرے ساتھ بمشکل 2 گھنٹے ہی گزارے تھے۔ میں بچوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتی رہتی، مگر ٹینا ہر بار ہمارے بیچ آ جایا کرتی اور فہد کو مجھ سے دور لے جایا کرتی۔ فہد کے منہ سے محبت کے 2 بول سننے کے لیے میں ترس چکی تھی۔ ہر رات ٹینا مجھے 1000 درہم کے مطابق پاکستانی روپے تھما دیا کرتی اور میں خاموش ہو جاتی، مگر آج تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی جو فہد نے مجھے بتایا کہ وہ آج رات کی فلائٹ سے واپس دبئی جا رہا ہے اور اب شاید دوبارہ کبھی نہ لوٹے، البتہ پیسے ہر ماہ باقاعدگی سے بیچتا رہے گا۔ فہد کے الفاظ سن کر تو سن ہو چکی تھی، کتنی ہی دیر میں کچھ بول نہ سکی۔ بھلا وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے کپکپاتے ہوئے فہد کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، اسے تھاما، کہنے لگی کہ تم مذاق کر رہی ہو، تم میرے شوہر ہو، تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان 5 سالوں میں مجھے احساس ہو چکا ہے کہ انسان پیسوں کے بغیر، اس لگژری زندگی کے بغیر تو گزارا کر لیتا ہے، مگر اپنے ہمسفر، اپنے شوہر کے سائے کے بغیر رہنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گے، بے شک ٹینا کی نوکری چھوڑ دو، اسے اور کام والے مل جائیں گے، تم بس میرے پاس رہو۔ میں منتیں کر رہی تھی، مگر فہد سر جھکا کر میرے ہاتھوں کو اپنے وجود سے دور کر گیا۔ بولا، یہ تمہیں اس پل سوچنا چاہیے تھا جب میں 5 سال پہلے روتا ہوا تم سے دور جا رہا تھا، تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ دبئی پہنچا تو میں بہت اکیلا تھا، مجھے ٹینا میم سے ملوایا گیا، مجھے کام سکھایا گیا، مگر ٹینا میم نے میری اداسی بانپ لی تھی۔ پوری دنیا میری اداسی اور بے بسی بانپ گئی تھی، مگر سوائے تمہارے کہ میں تم سے دور ہو کر کس قدر بکھر چکا تھا۔ ٹینا میم کے سامنے دل کی بات کھول کر رکھی تو وہ بھی میری ہی طرح کی تھی۔ اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی ان کے پاس ہر آسائش تھی، مگر محبت کرنے والا مخلص شخص نہیں تھا، جبکہ تمہیں ہر قیمت پر یہ لگژری لائف آسائشیں چاہیے تھی، چاہے داؤ پر تمہارا مخلص محبت کرنے والا شوہر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ٹینا نے مجھے صرف اپنے ساتھ رکھا، میری مخلصی اور پیار چاہا، میری دوستی اور رازداری چاہی، بدلے میں اس نے تمہاری خواہشات پوری کرنے کا ذمہ لیا۔ سودا تو ہو گیا، مجھے گنوا کر تم نے یہ سب حاصل کر لیا۔ فہد بازو پھیلا کر گھر کی جانب اشارہ کر کے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں کانپ کر رہ گئی، میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر کہاں سے شروع کرتی۔
تبھی ٹینا کمرے سے باہر آئی۔ اس کے ساتھ اپنا اور فہد کا سامان تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ مجھ پر ڈال کر اس نے فہد کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ ایک کرب کی لہر وجود میں اتری۔ میں نے آنکھیں موند کر دوبارہ کھولی تو منظر 5 سالہ پرانا تھا۔ فہد کالا چشمہ لگائے، اپنا کرب چھپاتا، ٹینا کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے پچھتاوے اور پل پل مرنے کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔